बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कोविड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, रेशो भी बहुत बढ़ गई है। आज हुकूमत ने कुछ बड़े फैसले किए हैं और उसमें उन्होंने जो कोरोना की जो बढ़ती हुई शरह है उसके पेश नज़र कुछ अहम फैसले किए हैं। मसलन 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 50% घर से काम करने की पॉलिसी जारी रखने का कहा है। तफरीही मकामात को शाम 6 बजे बंद कर देने का कहा है। सिनेमा और शादी हॉल्स को भी नहीं खोला जा सकेगा। ये अहम फैसले जो हैं वो आज किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है पाकिस्तान की आवाम को समझाना कि कोविड या कोरोना जो है ये एक वबा है और इससे हम जो रिलैक्स हो गए, हमें इसको कम से कम एक वबा के तौर पे अभी भी संजीदगी से लेना चाहिए। जब तक कि मुकम्मल वैक्सीन न लग जाए तब तक, बल्कि उसके बाद भी ये जो न्यू नॉर्मल है यानी मास्क लगाना, हाथों को साफ रखना, ये बहुत जरूरी होगा। बहरहाल एक तरफ तो कोरोना की वबा है और दूसरी तरफ मौसम है इस वक्त इंतखाबात का, और इंतखाबात वो भी जो कि सेनेट के इंतखाबात हैं। एक सेनेट की नशिस्त गिलानी साहब और हफीज शेख साहब की थी, उसका नतीजा आपने देखा। गिलानी साहब वहां पे जीत गए और अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है उसके लिए भी जोड़ तोड़ अपने उरूज पे पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में आज भी कम से कम जोहराने, डिनर्स, बड़े बड़े खाने इस वक्त भी हो रहे हैं और हर जमात अपने अपने जो नंबर्स है उनको पूरा करने के, उनकी तादाद को गिन रही है बार बार, इसीलिए खानों पे बुला रही है ताकि कोई बंदा इधर से उधर ना हो। इंटरेस्टिंग गेम है। 47 और 52 का मुकाबला है। 52 अगर इसाक डार साहब वापस आते हैं, वरना 47 और 51 का मुकाबला है। और दिलावर खान साहब पहले कह चुके हैं कि वो PMLN के जो सेनेटर हैं कि वो वोट करेंगे संजरानी साहब को, लेकिन 3 वोट्स का अभी भी मामला है जो कि फंसा हुआ है, यानी अपोजिशन के 3 वोट्स अभी भी ज्यादा हैं। सूरत-ए-हाल किधर जाएगी ये हमने जरूर देखना है। JUIF को भी PTI ने कोशिश की कि उनको मनाए, लेकिन बात नहीं बन सकी। और अब जो सूरत हाल है वो आज के दिन के 3 बड़े अहम फैसले मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मायूस कुन रहे हैं। और खास करके डस्का इलेक्शन पर जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करने की दरखास्त थी वो मुस्तरद हुई है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिलानी साहब को जो उनकी कामयाबी का स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई वो दरखास्त भी मुस्तरद हो गई। इलेक्शन कमीशन में वो दरखास्त लेके जाई गई लेकिन वहां भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। और इसी तरह हैदर गिलानी साहब का जो वीडियो का मामला है उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। वो उन्होंने बार बार ये कहा है कि वो जो 16 आपके अरकान थे जो कि जिन्होंने वोट अपने खराब किए, आप प्लीज उनको सामने लेके आए ताकि हम इंडिपेंडेंट फैसला कर सके। ये नहीं कि एक तरफा कार्रवाई की जाए कि जो वोट जाया करने की बात बता रहे हैं उनको तो हम पकड़े, लेकिन जो जिनको बताई जा रही है उनको हम ना पकड़े। और वैसे भी चूंकि ये जाया हुए हैं लिहाजा इसके ऊपर निशानदही के हवाले से बैलेट पेपर पर तो इसको हक रायदही के इस्तेमाल के ऊपर कैसे कहेंगे कि वो इस्तेमाल हुआ। बहरहाल काफी इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ जानना भी। दूसरी तरफ शिबली फराज साहब ने इसी इलेक्शन के हवाले से कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जियो न्यूज पे एक अहम बात कर दी। उन्होंने कहा हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन को जीतने का। और साथ ही आज उन्होंने एक ट्वीट भी कर दी जिसमें उन्होंने हर हरबा निकाल दिया और उन्होंने कहा कि हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ये इतना चल चुका था उस वक्त तक कि उनकी ये जो ट्वीट है ये कारगर साबित नहीं हुई। और कहा यह जा रहा है कि अगर कल को इंतखाबात के ऊपर कोई बात हुई तो शिबली फराज साहब का ये जो वीडियो है ये काफी अहम साबित हो सकता है। क्या कहा शिबली साहब ने, जरा क्विकली सुन लीजिए, फिर हमारे साथ आज बहुत मोतबर पैनल है उनसे आपका तारुफ कराएंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज इन द बुक। इस दफा हम प्रिपेयर्ड हैं, जो भी होगा कम व्हाट में वी विल डू व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। हम इस दफा कोई नाइस नहीं खेलेंगे, हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। ये नहीं कर सकते हैं कि फुटबॉल के मैच में अपोजिशन टीम को हाथ से बॉल रोकने की भी इजाजत हो और हम सिर्फ पांव से खेल सकते हो। कोई प्यार करेगा प्यार मिलेगा, जो वार करेगा वार मिलेगा। शिबली फराज साहब ने ये बात कर दी कल और काफी चूंकि वाजे थी लिहाजा इसके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद गनी साहब, सूबाई वजीर तालीम है, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब शफकत महमूद साहब वफाकी वजीर तालीम है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त स्काइप पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आज अहम इजलास भी, मीटिंग्स भी, अभी भी आप प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग मुशावरत वाली जो टिकर्स में देख रही थी आप उठ के आए हैं, तो आपका भी बड़ा शुक्रिया। पहले तो सईद गनी साहब ये बताइए कि ये जो हर हरबा इस्तेमाल करने की बात है, मैंने सुना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने
بعد میں ایک اچھی خاصی وضاحت کر دی ہے, ٹویٹ کر دیا ہے, پھر بھی آپ کی تشفی نہیں ہو رہی, کیوں؟ دیکھیں اتفاق سے میں نے اس وقت دیکھا جب انہوں نے یہ بات کی شاہزیب کے شو پہ اور ان کا لہجہ, اور انہوں نے پہلے ایک بات کی شاہزیب کہ دیکھیں میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, مطلب کہ جو ہمارا دل میں ہے میں اس کو بتا رہے ہیں آپ کو ہمارا پلان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا اس کو ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, نہ صرف ہمیں, الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے, اور سپریم کورٹ بھی جنہوں نے ایک بہت بڑی پروسیڈنگز کی کہ الیکشن کے اندر جو خفیہ بیلیٹ اوپن ہونا چاہیے, وجوہات کیا ہیں, پیسہ استعمال ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ اس کو جوڑیں جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا اور اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح اپنے ایم این ایز کو یرغمال بنا کے 2 کا تو سنا ہے کنٹینر میں نہیں ڈال کے رکھ دیا, ان کو پتہ نہیں کیا تھریٹس کی, اس کے بعد جا کے ان کو اٹینڈ کروایا سیشن اور پھر ان سے ووٹ لیا. اگر اسی انداز میں کرنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک سنگین اعتراف ہے جو انہوں نے کر لیا ہے کہ یہ ہم کریں گے. مطلب جو الفاظ ہیں آپ نے خود سنا دی, میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. واٹ میں کم, ہم ہر بار استعمال کریں گے جس کی ضرورت ہوگی. مطلب پیسے سے ہوگا پیسے سے کریں گے, غنڈہ گردی سے ہوگا اس سے کریں گے, کسی ادارے کو استعمال کرنا کریں گے, نیب کو استعمال کرنا پڑا اس کو کریں گے, ہر چیز کریں گے, بٹ اینی کاسٹ ہم وہ جیتنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہر حربہ, لیکن اس میں پھر بعد میں انہوں نے وضاحت کر دی, انہوں نے کہا قانونی جمہوری سیاسی. دیکھیں تو دیکھیں سیاسی حربہ JUIF کو انہوں نے کہہ کے کر دیا. سنجرانی صاحب پچھلے 1 ہفتے سے سب کے پاس جا رہے ہیں, کسی نے اعتراض اٹھایا نہیں؟ کہ جی پیپلز پارٹی کے پاس کیوں جاتے ہو, نون کے پاس کیوں جاتے ہو, کسی نے اعتراض اٹھایا؟ یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے, یہ ایک پولیٹیکل عمل ہے جس کو کر رہے ہیں, اور اب کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ مانگنا بالکل ان کا رائٹ ہے, یہ سب کے پاس جائیں, غیلانی صاحب کے پاس چلے جائیں, ان کو جا کے کہیں کہ مجھے ووٹ دے دو میں بہتر کہیں, کوئی بری بات نہیں. لیکن اس طرح ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہر قیمت پر ہم یہ جیتیں گے, میں کچھ بھی کرنا پڑے. اب سعید بھائی آپ لوگوں نے بھی تو دیکھے نا, اب آپ پہ الزامات آ رہے ہیں کہ پیسے لگائے. اب حیدر گیلانی کی ویڈیو, ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 16 بندوں کے نام لے کے آؤ, لیکن ویڈیو تو آ گئی. جب یہ الیکشن ہو رہے تھے نا, میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ووٹ ہم سب سے مانگیں گے, ان کے لوگوں سے مانگیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ان کو ناراض ہیں, پھر ووٹ ہمیں کریں گے. وہ 2 ان کے ایم پی ایز کھل کر اسمبلی میں سامنے آئے, میں حلفاً آپ کو کہہ سکتا ہوں انہوں نے 1 روپیہ ہم سے نہیں لیا. نام نے ان کے اوپر کوئی ان کو دبایا ہے, کوئی صاحب اور اوپنلی. اچھا وہ تو کہتے ہیں اگر ووٹ ہی دینا ہوتا ہم خاموشی دیتے نا, دے سکتے تھے وہ, لیکن وہ اتنے بیزار تھے کہ انہوں نے اعلان کہا کہ ہم نہیں کریں گے, اور انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا. یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے آپ بات کریں, کنونس کریں, وہاں تو مسئلہ بھی نہیں ہوا نا. سارے یہاں بھی دیکھیں آسمان, لوگ ان سے بیزار ہیں, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, جو تباہی پھری ہے معیشت کی, بربادی ہو گئی ہے, جو کنسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں لوگ, اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں, اگلا الیکشن دیکھتے ہیں, نہیں جا سکتے ان کے ساتھ. اچھا یہی بات کل شفقت صاحب شیخ رشید صاحب نے ہمارے پروگرام میں کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسہ بھی بہت چلا. مجھے بھی کچھ موقع دیں گے سر, آپ ہی کے پاس سوال لے کے آ رہی ہوں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہیں اور اس ناراضگی کا اظہار. دوسرا, شبلی صاحب کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ ہر حربہ استعمال کریں گے؟ غلام صاحب نے بھی کہا. پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں. تعلیمی ادارے 7 شہر ہیں پنجاب کے جی 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 جہاں پہ بند کیے گئے ہیں, باقی ہر جگہ نہیں. اور دوسری بات ہے کہ پشاور میں بند کیے گئے ہیں, اور شاید JK حکومت یہ ڈیسائیڈ کرے کہ مظفر آباد میں بھی شاید وہ بند کر دیں. وہ تو ہے معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ شبلی فراز سیاست میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کوئی بھی ریمارکس صحیح طور پہ انٹرپریٹ نہ ہو تو پھر آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سیاسی بات کر رہے تھے کہ ہم سیاسی طور پہ ہر حربہ استعمال کریں گے, ہم قانونی طور پہ کریں گے, ہم آئین, یہ بعد میں جیسے انہوں نے کہا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے. اور سعید غنی صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیکن مجھے بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ جب ویڈیو ایویڈنس آ گئی ہے کہ ان کے سندھ کے ایک وزیر ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ بولی کو 5 کروڑ سے 10 کروڑ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور حیدر گیلانی جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ووٹس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. تو اگر جو اس قسم کی حرکات کرنے کے بعد وہ ایک جو سیاسی بات کی شبلی صاحب نے, اس پہ جو اعتراض ہے, تو مجھے کوئی اس کی سمجھ نہیں آتی. دوسرا
جہاں تک آپ نے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن کو آبویسلی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ بھی فرض ہے، 2 فرائض ہیں الیکشن کمیشن کے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انشور کرے کہ الیکشن کرپٹ پریکٹسز کے بغیر ہوئی، 218(3) کہتا ہے ٹھیک، اور اگر اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی تحقیق کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ان کے بیانات جس طرح جذباتی قسم کے آئے، یہ میرا خیال ہے کہ شاید ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن شفقت صاحب وہ کرپٹ پریکٹسز جو ڈسکا الیکشن میں ہوئی سر، وہ بھی تو دیکھیں نا آپ کے سامنے تھی، اس میں 20 پریزائڈنگ آفیسر ہی غائب ہو گئے۔ اس میں بھی دیکھیں نا کہ جو درخواست آئی جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کی، پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کی، وہ یہ تھی کہ جی ان 20 یا 22 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ انہوں نے سارے الیکشن میں دوبارہ کر دیے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا، اگر میں ہوتا چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جگہ پہ اور مجھے ان کا احترام ہے، تو میں یہ کوشش کرتا کہ میری غیر جانبداری اس حد تک ہوتی کہ کوئی بھی یہ کوشچن نہ کر سکتا، اور ایک ہوتا ہے کہ جسٹس از ناٹ شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو ہیو بین ڈن۔ تو اسی لیے نیوٹرلٹی، یہی بات شفقت صاحب انہوں نے کہی ہے چیف الیکشن کمشنر نے، بلکہ جو جسٹس صاحب تھے الطاف قریشی صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے بڑے ویلڈ کوسچنز اٹھائے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، مثلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لیے وہ مواد جو دینا تھا وہ ویڈیو میں ہے، معاملہ نشان زدہ بیلٹ پیپر ملنے کا تھا، تو نشان زدہ پیپر ملے تو کوئی اپنا حق رائے دہی کیسے استعمال کرے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ویڈیوز تو چینلز کے اوپر چلی ہیں، ہمیں آپ پورا جو سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز پرووائڈ کریں۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ ویلڈ سوالات نہیں؟ اور پھر 16 لوگوں کے نام آپ کیوں نہیں بتاتے سر؟ ویسے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ممبر الیکشن کمیشن نے بات کی ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپوزیشن کا وکیل جرا کر رہا ہو کسی کے اوپر، تو ان کا کام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایک کمیشن ہے، اس کا کام اس کا تحقیقاتی کام کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عدالت میں اور ایک الیکشن کمیشن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کے سامنے جو سائل ہے یا جو رسپونڈنٹ ہے دوسری طرف جو ہے، وہ اپنے جو ایویڈنس ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ اس سے زیادہ ہے، وہ صرف ایک عدالت نہیں ہے۔ ان کا رول یہ ہے کہ وہ ان کو جہاں نظر آئے وہ خود اس کی تحقیق کرے، خود تو سر وہ تحقیق کی تو کر رہے، وہ کہہ رہے 16 بندوں کے نام بتائیں آپ۔ تو وہ 16 بندوں کے نام تو وہ خود تحقیق کریں، ہمارے پاس اگر نام ہوتے تو ہم دے دیتے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے نام، ان کا پتہ ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن جو اگر ان کا کام ہے کہ وہ جا کے وہ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ سر کل شیخ رشید صاحب نے کہا 20 سے زیادہ لوگ تھے اور پرائم منسٹر کو پتہ ہے، یہ کل انہوں نے پھر کہا۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جو بھی کہا ہے، الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ انکوزیٹوریل، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان کا رول انکوزیٹوریل ہے، اچھا، یعنی کہ انہوں نے خود جا کے سارے معاملات کی تحقیق کرنی ہے۔ اور میں آخر بات یہ کروں گا، کیونکہ میں بہت ہمدرد ہوں الیکشن کمیشن کا اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بڑا تعلق ہے، میں صرف یہ کہنا ایک استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ادارے کو ایک بالکل ایک غیر جانبدار ادارہ سمجھے، اور تحریک انصاف ایک بہت بڑا ادارہ پولیٹیکل پارٹی ہے، سینٹ میں سب سے زیادہ سیٹوں والی پارٹی ہے، نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ فارم کی ہے سب سے زیادہ سیٹوں پہ، تو اگر تحریک انصاف کو کسی معاملے میں گریونس ہوتی ہے تو اس کو بھی خندہ پریشانی۔ اچھا، یہی سوال سعید غنی صاحب آپ کے پاس میں رکھتی ہوں، ایک تو جب بھی کوئی بات کرے گا ادارہ الیکشن کمیشن، کبھی آپ ان سے ناراض کبھی حکومت ان سے ناراض، تو ان کا کام تو اسی طرح کا ہی ہے، لیکن وہ کیا آپ کے خیال میں، جیسے شفقت صاحب نے کہا کہ یہ ان کا کام ہے یہ سب کرنا، آئینی ادارہ تو ہے وہ، لیکن وہ کہہ رہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ گزارش کروں، انہوں نے اعتراض کیا کہ جو ممبر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے لگتا تھا کہ یہ شاید کسی اپوزیشن پارٹی کے ہیں،
تو جو اعلیٰ عدالتوں میں ہماری حکومتوں کے متعلق آتی رہی آبزرویشنز یا ایون آج بھی سندھ حکومت کے متعلق آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو پھر میں کیا سمجھوں, کیا کہوں. ہم اگر کچھ کہتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے کہ یہ تو معزز صاحبہ نے آپ کی بات کرتے ہیں. تو جب جج بیٹھا ہو کوئی تو وہ کوشچن ریز کرتا ہے, کوشچن ریز اس لیے کرتا ہے کہ سامنے وکیل اس کا جواب دے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح لینا چاہیے. دیکھیں فورن فنڈنگ کیس ان کا ہے نا, کیوں نہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں, کیوں اس کو ڈیلے کرواتے جاتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی الیکشن کمیشن نے گلا یہی ہے کہ بھئی اتنے سال گزر گئے ہیں, پتہ نہیں ان کی حکومت میں آنے آج واگڈا صاحب کا بھی کیس تھا, وہ 3 سوال انہوں نے پوچھے, اس میں بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جو ڈسکا والا الیکشن تھا اس میں جی 20 میں ہوا, ڈسکا کے الیکشن میں سارا دن فائرنگ ہوتی رہی ہے. وہ تو ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جتے کے جتے موٹر سائیکلوں میں جا رہے ہیں, فائرنگ کرتے جا رہے ہیں. وہ پولنگ کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے, ہونے نہیں دی ہے پولنگ. تو الیکشن کمیشن نے اگر یہ مناسب سمجھا کہ جی الیکشن وہاں ٹھیک نہیں ہوئے تو دوبارہ کرا لیں, تو آپ لڑنے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے. لیکن یہی چیز وہ کہتے ہیں گیلانی صاحب کے لیے بھی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ گیلانی صاحب کو, میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی کہ سنجانی صاحب ووٹ مانگنے جا رہے ہیں نا, کوئی دیتا ہی نہیں دیتا, ان کی مرضی ہے. گیلانی صاحب نے بھی ووٹ مانگے. ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی علی احد گیلانی اگر کسی کو پیسے دیے ہیں آپ کے پاس ثبوت لے کے جائیے, بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. ناصر شاہ صاحب کا ویڈیو کوئی نہیں ہے, آڈیو ہے, اس کی انہوں نے جس پر انہوں نے, میں نے خود پوچھا ان سے, میں نے ان سے پوچھا جس وقت یہ چلا, مجھے کسی نے بتایا تو میں نے پوچھا ان سے, انہوں نے میری تو علی احد سے بات ہی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میری قاسم سے ایک آدھ دفعہ بات چیت فون پہ ہوئی ہے ضرور, لیکن علی احد سے میری اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو وہ ڈینائی کرتے ہیں. اور یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ دیکھیں یہ ڈسٹورٹڈ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اور آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ آواز کو توڑ موڑ کے جوائن کر کے بنا دینا یہ مشکل کام نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس ہے نا, آپ لے جائیے الیکشن کمیشن میں. وہ فیصل اپنا فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے جی ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی, یہ کرائیے. پتہ ہے جو الیکشن کمیشن آپ سے مانگ رہا ہے وہ یہ تو مانگ رہا ہے کہ بھئی وزیر اعظم نے کہا تھا, میں نے سنا کہ 16 لوگوں کا مجھے پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے اور ہم کریں گے. لیکن چونکہ اگلے دن ان سے وہ ووٹ لینا تھا اس لیے ان کو NRO دے دیا, ان کو معافی دے دی کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ غلطی کر لی, آئندہ نہیں کرنا, ورنہ چھوڑوں گا نہیں. ورنہ پی ٹی آئی سے دیکھیں جو الیکشنز میں کرپشن کی بات ہے نا, عبد القادر کو لینے کے بعد, سیف اللہ اپڑوں کو ٹکٹ دینے کے بعد, یہ پی ٹی آئی کو باتیں نہیں کر سکتی. اچھا یہ ویسے شفقت صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہی عبد القادر صاحب والی کہانی بھی سامنے آ گئی. وہ مطلب سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ, پھر واپس وہ جو ہے وہ سلیم اللہ بن گئے. تو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی سر؟ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. عبد القادر اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں, ان کے گلے میں کل پرچم ڈالا گیا آپ کا, یہ کرنے کی پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے سر؟ اگر عبد القادر صاحب کا یہ قصور ہے کہ وہ پیسے والے شخصیت ہیں, تو سب سے زیادہ پیسہ تو پاکستان میں آصف زرداری کے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ آصف زرداری کے پیسے کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آیا, لیکن سب سے پیسہ زیادہ تو اس کے پاس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آصف زرداری جو ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس کے ساتھ. اسی طرح جو میں اور کتنے نام لوں جن کے پاس, جو ان کے جماعت میں ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ غیر حاصل بحث ہوگی جس میں ہم کسی کے سرمایہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. کوئی سرمایہ داروں کا جو ایک اتنا بڑا ٹولہ جو ان کے ساتھ ہے, ان کو میں کس کا نام, اس میں نہ جائیے کہ ایک شخص صرف اس لیے متون ہے کہ وہ پیسے والا ہے. شفقت صاحب پیسے کی بات نہیں ہے, اس کو آپ نے ٹکٹ دیا, آپ کے لوگوں نے کہا کہ یہ 70 کروڑ لے کر آئے. مجھے بات تو کر لینے دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کے خلاف ایویڈنس ہے تو لے کے آئیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو لے کے آئے. ایک شخص جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جیتا ہے, انڈیپینڈنٹلی جیتنے کے بعد وہ سر ہائی مورل گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا, وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سینیٹر کا ہماری پارٹی جوائن کرنا جو ہائی مورل گراؤنڈ, اگر پیسے کی وجہ سے اس کا ہائی مورل گراؤنڈ لوز ہوتا ہے تو ان کا تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. ان کا جو ان کا جو رہبر ہے, وہ رہبر تو اس کی تو داستانیں ساری دنیا میں مشہور ہے. پیسہ ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے نا سعید غنی صاحب, پیسہ ہونا جرم. میرا خیال ہے کہ شفقت صاحب کیونکہ کافی مصروف رہے تو وہ پورا ایپیسوڈ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے اس عبد القادر والے کیس میں. عبد القادر صاحب کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا, اور پی ٹی آئی بلوچستان کی تمام لیڈرشپ نے اعتراض کیا کہ خان صاحب جو بتا رہے تھے کہ جی 70 کروڑ روپے کوئی آدمی بلوچستان میں لے کے بیٹھا ہوا ہے,
पीटीआई के लोगों ने कहा वो ये आदमी है। नहीं शफकत साहब बोर्ड का हिस्सा नहीं नहीं शायद वो याद नहीं है ना, मैं उतना मसरूफ है शायद, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ उस तरफ आ नहीं रहे। इशू ये नहीं कि पैसे वाला था उसको जीत क्यों गया और पार्टी ने क्यों ले लिया, इशू ये था कि एक आदमी को टिकट दिया गया, आपके लोगों ने एतराज किया, आपने टिकट उसे वापस ले लिया, आपने अपने आदमी को टिकट दे दिया, और आपका एक आदमी आजाद खड़ा हुआ यार मोहम्मद रहीम का बेटा, आपने अपने जिसको टिकट दिया उसको बिठाया, आपने यार मोहम्मद रहीम को बिठाया, आपकी पार्टी ने अब्दुल कादिर को दोबारा वोट दिया, उसके बाद वो जीत गया, उसको पता ज्वाइन करा दिया। सर इसके जवाब दे दें शफकत साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले। जी सर 2 against 1 है तो मुझे जवाब तो नहीं मैं जी नहीं तो आसमा आप तो हमेशा सर मैं तो हमेशा हुकूमतों पे तनकीद करती हूँ। सो गुजारिश ये है कि उसको आपने टिकट दिया, ठीक, और वो टिकट का हकदार था, लेकिन दिया उसको, पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया, पार्टी ने कहा कि हमें टिकट मिलना चाहिए था, हमने उसको टिकट हटा के पार्टी को दे दिया, ये आजाद हैसियत से खड़ा हुआ, जीत गया, क्योंकि उसका दिल तहरीक इंसाफ के साथ था, वो तहरीक इंसाफ के पास आया, उसने टिकट ले लिया। सर वो ज़हूर आगा साहब का क्या हुआ? मुख्तसर उसको टिकट दिया, हार गए, वो इलेक्शन हार गए, बैठ गए थे उनको। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ शफकत साहब, आप कुछ दिनों पे लगता है बाहर के मसले थे, वो बैठ गया आपका आगाज, दस्तबरदार हो गए थे कादिर साहब के हक पे। बात सिर्फ ये है कि आप हमें जरूर हायर मॉरल स्टैंडर्ड से जज करें, क्योंकि बाकियों को तो अखलाकियत कितनी गिर गई है कि आप लोग उनसे इस किस्म के सवाल ही नहीं करते। सही बात है, हम अपने आप को एक हाई मॉरल पेडेस्टल पे रखते हैं, आपका हक है ये सवाल करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर सीधी बात है, एक आजाद शख्स जो है उसने जब पार्टी ज्वाइन की। ठीक, अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे नंबर्स की कि अब गिलानी साहब और संजरानी साहब एक मर्तबा फिर जो है उनका मुकाबला सख्त है। संजरानी साहब भी एक अहम कैंडिडेट हैं, वो शेख साहब कहते हैं रियासत के भी हैं, हुकूमत के भी हैं, और गिलानी साहब भी जो हैं वो इस दौड़ में काफ़ी आगे निकल रहे हैं जो कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। तो कौन जीतेगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शफकत साहब आप ये नंबर्स गेम के ऊपर अगर आ जाएं तो काफ़ी दिलचस्प है ये, इसमें 51 है सागडार साहब के बगैर अपोजिशन के और 47 है हुकूमती इत्तेहाद के, 4 मिला के भी आज़ाद अगर वो भी शामिल कर ले तो भी 47 बनते हैं। तो सर 3 वोट तो फिर भी चाहिए, तो ये कैसे, इसके लिए भी फिर मतलब वही मतलब मुस्कुराहट होगी सिर्फ या कुछ और भी होगा? नहीं देखिए जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो शख्सियत इलेक्शन के लिए खड़ी होती है उसका एक अपना असर रसूख भी होता है। हाँ। तो संजरानी साहब जो 3 साल रहे हैं चेयरमैन सेनेट के, और उन्होंने बड़े अपने सेनेटर्स के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तो आई एम श्योर कि वो जरूर उनके जाती बातें होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ताल्लुक है, उन्होंने एएनपी से भी जाके वोट मांगा है, बल्कि उन्होंने तो जेयूआई से भी जाके वोट मांगा है। बिल्कुल। तो इलेक्शन है और उनका एक असर रसूख है, तो हमें तो उम्मीद है कि वो अपने असर रसूख की वजह से जरूर जीतेंगे। वो 3 वोट उनको मिल जाएंगे जो कि चाहिए, और अगर वो मिल गए तो सर फिर वो सिर्फ मुस्कुराहट होगी और कुछ नहीं होगा। नहीं, मुस्कुराहट नहीं, मैंने तो आपको बताया ना कि जो शख्स 3 साल सेनेट का चेयरमैन रहा है, सेनेटर्स के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, मैं खुद सेनेट में रहा हूँ, सईद गनी साहब सेनेट में रहे हैं, एक भाईचारा भी होता है। और ये जो अपोजिशन है एक जमात तो नहीं, यानी कोलिशन है, उसमें बहुत सारी जमातें हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, बाकी भी हैं, तो उसमें उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ पार्टियों से भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ अफराद जो हैं उनसे भी हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो मौजूद शख्सियत हैं इस मुद्दे के लिए। तो अब सईद गनी साहब, ये जो शख्सियत की सहर अंगेजी होती है, ये गिलानी साहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पिछले इलेक्शन में उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की? एक तो जो वीडियो चल रही है संजरानी साहब की, मैंने भी देखी, आपने भी देखी, शेख रशीद साहब ने भी कुछ कहा। कौन सी वीडियो जो आप कह रहे हो, ऑथर राइटर भी वही? अच्छा ठीक है। हाँ। तो एक वो जो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि रियासत के उम्मीदवार हैं। अब मुझे नहीं पता कि रियासत से मुराद उनकी रियासत पाकिस्तान है अगर, तो गिलानी साहब किसी और रियासत के उम्मीदवार हैं। अगर पाकिस्तान की रियासत का आप पे जितना हक है उतना मुझ पे, या जितना मेरा उस पे हक है उतना आपका भी हक है।
تو اگر ریاست کو وہ کسی اور چیز سے تشویح دے رہے ہیں تو پھر وہ ان کو بتانا چاہیے, وضاحت کرنی چاہیے کہ کون سی ریاست ہے جس کے وہ امیدوار ہیں, یا پھر وہ اسٹیٹ ود اسٹیٹ کوئی ایسی چیز ہے جس کے وہ نمائندے ہیں, امیدوار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اگر تاثر دیا جاتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ کنٹروورشل بناتے ہیں اپنے کینڈیڈیشر کو, ٹھیک, بلکہ وہ اداروں کو بھی متنازع بناتے ہیں, جس سے ہم اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. مگر گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل. مجھے نہیں پتا گیلانی صاحب نے کب یہ کہا تھا, شاید جس دن یہ انتخاب ہوا تھا اس سے پہلے کہا ہوگا. اچھا, لیکن اس سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے ایسی کوئی بات, کیونکہ جو میرے علم میں ہے جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے تک شاید نیوٹرلٹی نہیں تھی. اچھا, یہ جو گیلانی صاحب والا الیکشن تھا, آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب تو کہتے ہیں کہ 11 بجے تک نیوٹرلٹی تھی, اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں پتا 10 تک 11 تک یا 5 تک تھی, لیکن یہ کہ نیوٹرلٹی نہیں تھی. لیکن ابھی تو نیوٹرلٹی ہو سکتی ہے نا, آخر چیئرمین سینیٹ ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے, ابھی سے نہیں ہونا چاہیے, کل سے نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی بات تو نہیں, جو ہو گیا تو اس کو تو ہو گیا, اس کو تو ریورس نہیں کر سکتے نا. بات یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہ ہو چیزیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ اگر 12 تاریخ کو جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا اس کے اندر اگر مداخلت ہوتی ہے تو پھر ہم ساری چیزیں قوم سے شیئر کریں گے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم شیئر کریں گے. مولانا صاحب نے بھی کہا, بلاول جی بالکل. وہ شفقت صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں بریک پہ جاؤں سر. نہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاست, ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہمیں سیاست بالکل کرنی چاہیے اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگانے چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی سیاسی طور پہ اور قانونی طور پہ جائز ہے وہ کام کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ہر معاملے میں کھینچ کے لانا, بحث کا موضوع بنانا, میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری اپنے جو جماعتیں ہیں, ہماری اپنی سیاست ہے, اس کا ذکر کریں, اس کے بارے میں جو بھی کچھ کہنا ہے کہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ریاستی اداروں, لیکن وہ جو ویڈیو سر ہے نا اس میں کچھ گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آتھر جو میرے وہ ہیں وہ آتھر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, مصنف بھی ہیں. تو دیکھیں رائٹر مصنف جو ہے وہ تو مختلف لوگ اس کو آپ اور ویسے بائی دا وے عمران خان نے 3 کتابیں لکھی ہے. ہاں نہیں وہ تو ہے, اس میں شبہ نہیں ہے, لیکن سر وہ خان صاحب کو نہیں کہہ رہے نا. لیکن مجھے تھوڑا سا احتیاط ضروری. دیکھیں ہمارے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں پہ اور سیاسی اکابرین پہ اور جو بھی سیاست میں ہے, کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی گیم میں جو کہ ہم نیچرلی برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے, ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم جو ریاست کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں. تو ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے, ہمیں دوسرے بالکل صحیح بات ہے سر, اور ان کو بھی سیاست میں کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. بالکل میں اتفاق ہے اس بات کے اوپر سب کا. نہیں یہ اشارہ بھی کرنا کہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے نہیں, اگر میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں. شفقت صاحب اس میں تو اصولی طور پر تو میں شفقت صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ہاں, لیکن کیا کروں اگر ان کی جانب سے خود اس قسم کے بیانات آنا شروع ہو جائیں, ان کے وزراء, ان کی حکومت, ان کے وزیر اعظم خود ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں, اور پھر آپ کو پریکٹیکلی چیزیں نظر بھی آ رہی ہوں, آپ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہے ہوں. اللہ کرے کہ اس کے بعد ایسا نہ ہو. ہر ایک دن گزرتے کے ساتھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنا کردار مقابلہ سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے, نہ کہ اداروں کے اندر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا جو وہ ہے صورتحال اور پیش منظر وہ کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آخری کچھ منٹ ہیں تو سعید غنی صاحب, اب آپ کو لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. آج ہی کے دن میں 3 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جس پہ پی ٹی آئی مایوس ہے, تو ہے ایک چھوٹی. ایک بات تو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ وزیر اعظم سے لے کر ان کے جتنے وزراء روزانہ جا کے کسی نہ کسی ڈائس پہ کھڑے ہو کے میڈیا سے بات کرتے ہیں, ان کے چہرے پڑھیں, ان کی باڈی لینگویج پڑھیں, ان کے الفاظ سنیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہارے ہوئے لوگوں کی جو آوازیں ہیں وہ ساری ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ یقین ہے کہ ان کا چل چلاؤ ہے, اور بس اب 26 مارچ کو جب یہ آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یا تو فارغ ہو جائیں یا خود ہی بھاگ جائیں گے.
اور تحریک عدم اعتماد اس کے بعد پھر آپ پلان تحریک عدم اعتماد تو ابھی کوئی ڈیسیجن اس پہ نہیں ہوا نا. مارچ پہ تو ہو گیا ہے, لانگ مارچ کے اوپر اس کا تو ڈیسیجن ہو گیا نا. تحریک عدم وہ ابھی وہ سنا ہے کہ روزوں پہ بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لے کے جائے. 26 تاریخ کا اناؤنس ہوا ہے. اب اگر جو بھی ڈیسیجن ہوگا پی ڈی ایم کرے گی, لیکن ہم تو تیاری کر رہے ہیں 26 تاریخ کے حساب سے. اچھا, اور پیپلز پارٹی اور تو کوئی مطلب اس کو ڈی ریل تو نہیں کرے گی کسی بھی طرح؟ ڈی ریل تو دیکھیں کوئی چیز ہم نے کی ہے نا, ہم کریں گے. جو بھی ڈیسیجنز ہوئے ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہی ہوتے ہیں اور مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ کوشش پی ٹی آئی بڑی کرتی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو جائے, بٹ ڈفرینٹ پارٹیز کے ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں, اس پہ بحث بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے, 7 گھنٹے میٹنگ بھی چلتی ہیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہر میٹنگ کے بعد ایک اتفاق یا رائے سے کوئی فیصلہ آتا ہے, جماعتیں اس پہ کھڑی ہوتی ہیں. اچھا شفقت صاحب, وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا, تو وہ ابھی آپ نے ایک دریا عبور نہیں کیا, اگلا دریا, اگلا اس کے بعد اگلا دریا, تو اب آپ کی کیا ہوپس ہیں سر, خاص کر کے لانگ مارچ کے لیے, کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, پہلے بلاول صاحب اور یہ سارے مل کے کہتے تھے کہ جناب دسمبر میں حکومت گئی, پھر کہتے تھے جنوری میں حکومت گئی, پھر 31 جنوری سے پہلے یہ ہو جائے گا, پھر کب فروری میں ہو جائے گا, اب کہہ رہے ہیں مارچ میں ہو جائے گا. کہتے تھے استعفے دیں گے, نہیں دیے, اور اس قسم کی بے شمار انہوں نے باتیں کی ہیں جو کہ نظر نہیں آئی. اب کہہ رہے ہیں جناب 26 کو شاید پہلے ہی کچھ ہو جائے. میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونا. آپ کا حق ہے, آپ اپوزیشن ہے, آپ بالکل اپوزیشن کریں. آپ مارچ کرنا چاہتے ہیں, فٹ مارچ کرنا چاہتے ہیں, ٹرین مارچ کرنا چاہتے ہیں, ٹانگا مارچ, جو بھی مارچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کریں. لیکن اصل تو پتہ لگے گا جب وقت. تو ابھی مارچ آ گیا ہے, ابھی آپ کو ادھر ہی ہیں آپ, اپریل بھی آئے گا, مئی بھی آئے گا, جون بھی آئے گا, بجٹ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی ہم سر ڈپٹی چیئرمین کا کون ہوگا آپ کا کینڈیڈیٹ؟ میں جاتے جاتے یہ بھی پوچھ لوں, یہ بھی بڑی خبر ہوگی. نہیں, اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا, وہ ہو جائے گا, کل تک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اور آپ کے پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے یا آپ کے کسی اتحادی کی طرف سے کوئی آ سکتا ہے؟ سو آپ چاہتی ہیں کوئی بریکنگ نیوز آئے؟ میں نے کہا حیدری صاحب کو بنا رہے ہیں آپ, تو اس لیے پوچھ ہی لوں آپ سے. سو آپ کی طرف آپ کا خیال ہے کوئی بریکنگ نیوز آئے؟ نہیں, ایسی چیز جو ہے وہ سب پارٹیز آج ملی تھی, اپوزیشن ہماری جو الائٹ پارٹیز تھیں وہ ہمیں ملی, پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, میں بھی وہاں پہ موجود تھا. جی ڈی نہیں آئی سر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, جی ڈی اے جو ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہو گئے, وہ فیملی وزیر اعظم کو کہ وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں نامینیٹ کریں, تو انشاءاللہ ایسے شخص کو نامینیٹ کریں گے جو کہ ایک ٹیم بن کے سنجرانی صاحب کے ساتھ اگلے 3 سال کے لیے چلے گا. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ سعید غنی صاحب. اب یہ اسلام آباد کے اندر ہی ساری سیاست ہے, چیئرمین, اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین, پھر لانگ مارچ, اور اب ظاہر ہے کہ 10 کا الیکشن تو 10 اپریل تک چلا گیا, لیکن ایک بھرپور ایکٹیویٹی ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ سب جماعتیں اپنی اپنی جوڑ توڑ میں بھی ہیں, ووٹ بھی لے رہی ہیں. ہاں, البتہ کوئی اور حربے استعمال نہیں ہونے چاہیے, حربوں کو اسے رکنا چاہیے, روکنا چاہیے گورنمنٹ کو, خاص کر کے حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیش منظر کیا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.